बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपके प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, आज हम हेल्थ से रेलेवेंट थोड़ा बात तो करेंगे, पर आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, यौम दिफा 6 सितंबर है, और आज हम जो है थोड़ा हिस्ट्री की जानिब जाएंगे। हम हिस्ट्री के से रेलेवेंट बात करेंगे, किस दिन क्या हुआ था, किस तहरीक का जो मकसद था वो लोगों की खिदमत करना, यानी इंसानों की खिदमत करना था। और इनकी जो, अगर हमारे साथ आज एक गेस्ट मौजूद हैं जो बहुत बड़ी तहरीक के कायद हैं, खाकसार तहरीक के कायद हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अली नसर अस्करी। अस्सलाम वालेकुम सर, वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। आज बहुत बड़ा डे है, यौम दिफा का दिन है, और आप लोगों ने जो है बहुत खिदमत सर अंजाम दी है, यानी पाकिस्तान को आज़ाद करने वाली आपकी तहरीकों में से एक तहरीक है। तो पहले हम लोग बात कर रहे थे खाकसार तहरीक की। हकीम साहब जो है वो उसके कायद हैं, पर इनके बानी जो हैं वो अल्लामा मशरिकी हैं। और इनका मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन बताती चलूँ कि आलिम इस्लाम के वो पहले फ़र्जंद थे जिन्होंने 18 साल की उम्र में पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए किया था, और रियाजी के अंदर उन्होंने फ़र्स्ट पोजीशन भी हासिल की थी। इसके अलावा जो है आलिम इस्लाम के वो पहले फ़र्जंद हैं जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी बेक वक्त बहुत सारी डिफरेंट तरह की जो स्पेशलिटीज़ थे उसमें उन्होंने डिग्रीज़ हासिल की और इसमें भी पोजीशन ली इन्होंने। इसके अलावा आलिम इस्लाम के पहले वो फ़र्जंद हैं जिन्होंने दुनिया की कौमों की इज्तिमाई मौत और हयात के मुतालिक पैगाम दिया लोगों को, और आलिम इस्लाम के वो पहले फ़र्जंद हैं जिन्होंने मिस्र में मसला खिलाफत पर आलिम इस्लाम की आलम आरा हस्तियों की कॉन्फ्रेंस की सदारत करने के साथ साथ इसके साथ साथ जो है सादत हासिल की। माशाल्लाह सर, इनका तो इंट्रोडक्शन काफ़ी ब्रीफ है, थोड़ा आप भी बता दें कि अल्लामा साहब जो है वो बानी हैं, खासा तहरीक की बुनियाद उन्होंने रखी, कब इन्होंने बुनियाद रखी, कैसे इन्होंने इनको ख्याल आया, कैसे सब मर्ज होके इंडिया में बड़े सगीर में जो है वो अल्लामा इकबाल ने ड्रीम देखा, उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, शमूलियत हासिल की। तो खाकसार तहरीक भी इन तहरीकों में शामिल है। जी हाँ, खाकसार तहरीक तो बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तहरीक थी जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान ये सब शामिल थे, और उसमें अंग्रेज से हिंदुस्तान को जो है आज़ादी दिलानी थी। क्योंकि जब अंग्रेज ने हिंदुस्तान पे कब्जा किया तो वो पहले तो किराएदार की हैसियत से आया, और उसने हिंदुस्तान को बाकायदा तौर पे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर उसने कब्जा करना शुरू किया। तो बात यह है कि ये मुसलमानों के पास इसकी हिंदुस्तान की जो थी हुकूमत मुसलमानों के पास थी। अच्छा, हुक्मरानी मुसलमानों के पास थी पूरे हिंदुस्तान की। ये मुसलमानों से छीनने के बाद अंग्रेज ने मुसलमानों को सबसे ज़्यादा ज़ेर ताब किया, क्योंकि कुरान में, मैंने बार बार कुरान को पढ़ा है और मैं ये देखना चाहता था कि कुरान में कहाँ लिखा अगर मुसलमान गुलाम हो जाए तो वो गुलामी की ज़िंदगी कैसे बसर करे। उसमें कुरान हकीम में पढ़ने के बाद जो है मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि मुसलमान अगर गुलाम हो जाता है तो वो गुलामी की ज़िंदगी कैसे, बल्कि मुसलमान पे गुलामी की ज़िंदगी हराम है। ये वो कौम जिसने गुलामों को आज़ाद किया, रसूल तमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को ख़रीदा, उनको आज़ाद किया। ये आज़ाद गुलामों को उनकी जंजीरें से तोड़कर उनको आज़ादी दिलाने वाली कौम है मुसलमान। गुलामी नहीं है इनके मज़हब में। तो हमने अल्लामा मशरिकी के इस कौल को देखा कि अल्लामा साहब ने जो जद्दोजहद की, उन्होंने उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और हिंदुस्तान को आज़ादी दी। आप वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने यूरोप में अपनी इल्मियत के डंके बजा दिए। बैचलर स्कॉलर, रेगुलर स्कॉलर, ट्राइपोज, आपने जो 11 साल का कोर्स था वो 1.5 साल 2 साल में मुकम्मल करके आपने दिखा दिया, और वहाँ पर आज तक अल्लामा मशरिकी का कोई यूरोप में रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। इसी तरह रियाजी के हवाले से जो आपने बताया, एमए रियाजी में तो आपने, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन ली थी, पूरे हिंदुस्तान में फर्स्ट पोजीशन थी। और इनके उस्ताद ने कहा, एसएम दास गुप्ता ने कहा कि आज हमें यकीन हो गया है कि हिसाब के मामले में मुसलमान सबसे आगे। आप मैथमेटिक्स के माहिर थे, साइंटिस्ट थे, आपने अपने दौर की जो अजीम कारनामे सर अंजाम दिए हैं, उसमें एक है किताब जो लिखी है तज़किरा,
تذکرہ عربی اور اردو میں آپ نے تحریر فرمائی. باری بارکات الآرا کتاب ہے جو کہ قرآن حکیم کی تشریح ہے, اور اس پر انگریز نے کہا کہ آپ, یعنی انگریز کا مطلب یہ ہے کہ وہ نوبل پرائز کمیٹی نے کہا کہ آپ اس کا انگلش میں ترجمہ کریں, ہم آپ کو نوبل پرائز دینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے عربی اور اردو میں لکھ دیا ہے. تو اس کمیٹی نے کہا کہ ہم عربی اور اردو کو زبان نہیں مانتے. ہم نے کہا کہ اگر تم عربی اور اردو کو زبان نہیں مانتے تو پھر میں انگریزی کو بھی زبان نہیں مانتا, میں نہیں اس کا انگلش میں ترجمہ کروں گا. تو آپ نے وہ نوبل پرائز ٹھکرا دیا. تو آپ کا کارنامے اتنے عظیم ہے کہ میں سمجھتا ہوں ایک نشست میں علامہ مشرقی کی شخصیت کو بیٹھ کر اس پر ڈسکس کرنا ممکن نہیں ہے. آپ نے 1931 میں, اچھا علامہ مشرقی جب باہر سے واپس آئے تو آپ کو باقاعدہ انڈر سیکرٹری, ہندوستان کا انڈر سیکرٹری اس تعینات کیا گیا, آپ کو اعزاز دیا گیا کہ آپ انڈر سیکرٹری کی حیثیت سے ہندوستان کی خدمات سے انجام دیں. کچھ عرصہ آپ نے وہ انڈر سیکرٹری کے طور پر آپ نے کام کیا, بہت بڑا عہدہ ہے انڈر سیکرٹری. اس کے بعد آپ نے وہ جو ہے وہ عہدے کو چھوڑ دیا اور پھر تحریک کے سلسلے میں کام شروع کیا, اور اسلامیہ کالج جو ہے پشاور میں آپ پرنسپل رہے. وہاں سے آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے بہت, آج تک جو ہے وہاں پر کے پی کے کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے ہمارے ملک کے دیگر ایجوکیشن اداروں سے. صحیح. وہاں سے آپ نے تحریک کو وہ اٹھایا, اور سن 1930 میں آپ نے وانڈو سے جو امرتسر اور پنجاب لاہور کے درمیان میں ایک گاؤں ہے, وہاں سے آپ نے شروع کیا تحریک کو. اپنے وردی ایسے ہی وردی پہنی اور آپ نے بیلچہ رکھا, کیونکہ بیلچہ ایک ویپن کے طور پر. سر کیا بیسک ایسی فیلنگز ان کے اندر آئیں کہ انہوں نے خاصا تحریک کی بنیاد رکھی؟ کیا یہ سوچ کے کہ انگریزوں نے بہت جبر کیا, بہت مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم کی انتہا کر دی تھی, یہ سوچ کے کیا, یا کیسے ان کے مائنڈ کے اندر آیا کہ اب جو ہے وہ ہمیں ایک باقاعدہ طور پہ تحریک کا آغاز کرنا چاہیے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس قدر ظلم مسلمانوں پہ ہوا ہے, کیونکہ حاکم قوم تھی اور ہندوستان کی حکومت مسلمانوں سے انہوں نے چھینی تھی. انہوں نے سب سے زیادہ مسلمانوں پہ تشدد کیا, مسلمانوں کو دبایا اور انہیں نہتہ کر دیا. اور یہی وجہ تھی, نہتہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے جو اسلحہ تھا, ہتھیار تھے, وہ سب چھین لیے گئے. اب بات یہ کہ خاکسار تحریک جو ہے وہ قرون اول کے, یعنی اس دور کے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عسکری جماعت بنائی تھی, تنظیم بنائی تھی, وہ مجاہد جو پیدا کیے تھے, جنہوں نے بعد از اس کے بعد پورے 3 بر اعظموں پہ حکومت کی ہے, وہ ایک نظام تھا, وہ ایک عسکری نظام تھا, ایک فوجی سسٹم تھا, جس پر جو ہے وہ عمل کر کے آپ اس سسٹم کو صرف خاکسار تحریک جو ہے وہ اس نے, علامہ مشرقی نے خاکسار تحریک کو وہ نظام دیا. اچھا, کہ اب وہ سسٹم ہم زندہ کیے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ یہ کہ اس نظام کو خاکسار تحریک جو ہے وہ ابھی تک قائم کیے ہوئے ہے. اور سر آپ اب اس وہ کی مجاہدانہ نظام, وہ عسکری نظام. سر اب آپ ابھی جو ہے ایز اے مطلب پولیٹیشین کام کریں, ایز اے خاکسار تحریک کے قائد کے طور پہ, تو آپ ابھی کیا خدمات انجام دے رہے ہیں؟ ریسنٹلی آپ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ دیکھیں, خاکسار تحریک کا بنیادی اصول جو ہے وہ ایک کردار سازی ہے. اچھا, با کردار لوگوں کے کیریکٹرز کو اسٹرانگ کرو, لوگوں کو یقین اور ایمان کی کیفیت میں لاؤ, ٹھیک ہے, انہیں خدمت خلق کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرو, انہیں ایک دوسرے کے اندر بھائی چارہ پیدا کیا جائے, تفرقہ, نفرتیں اور مذہبی جو نفرتیں ہیں, لسانیت, صوبائیت, ہر قسم کی نفرت سے پاک کر کے ایک نیک اور ایک ایمان کا آدمی بنایا جائے. کیونکہ اسلام میں صرف با کردار لوگوں کی ہے. ہمارے جو خاکساروں میں سب سے بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ ہم اللہ کا سپاہی ہیں, اور سب مسلمان صرف اکٹھے ہو کر ہی سارے اس کو معاملات کو, اس خرابیوں کو ختم کر سکتے ہیں. پاکستان بنا 1947 میں خاکساروں نے بہت قربانیاں دی,
اور یہ پاکستان خاکساروں کی قربانیوں سے ہی وجود میں آیا، بلکہ ہندوستان کی آزادی کا سبب بھی خاکسار تھے، کیونکہ جب انگریز نے بوریا بستر لپیٹا ہے تو اس کے بعد ہندوستان بھی آزاد ہوا اور پاکستان بھی آزاد ہو گیا۔ اصل میں ہندوستان کی تقسیم مسلمانوں کی تقسیم ہوئی ہے۔ نظام جو ختم کر دیا گیا، جس میں کے لیے پاکستان کی بنیادیں رکھی گئی تھیں، اسے انہوں نے جو غدار، سرمایہ دار، جاگیردار، انگریزوں کے وفادار جو آج تک 70-72 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں اور اس نظام کو لے کے چل رہے ہیں، جو کہ غلاموں والا نظام تھا، یعنی جو انگریز نے بنایا، ہم پر ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، وہ آج تک قائم ہے۔ اصل بنیادی چیز ہے کہ پاکستان کسی کی میں سب سے بڑی جو سسٹم کی خرابی ہے وہ غیر منصفانہ نظام ہے، تقسیم غیر منصفانہ ہے۔ بالکل سر، ہم نسلوں میں، ہم قوموں میں بٹ گئے، ایگزیکٹلی قوموں میں بانٹ دیا، لسانیت میں، صوبائیت میں، سمجھے نا، سندھی، پٹھان، مہاجر، پنجابی اور اسی طرح بلوچی میں بانٹ دیا، آپس میں لڑوا دیا۔ حالانکہ یہ نظام جو ہے یہ وہ تھا جو جس کے تحت انگریز کہتا تھا لڑاؤ اور حکومرانی کرو۔ ابھی بھی تو سر یہی کر رہے ہیں نا، ایکسٹریمزم ہمارے اندر اتنا پھیلا دیا ہمارے شیعہ، لوگوں کو، جو ہے وہابی، یہ ان تین چھوڑ ڈسٹریبیوشن دیا جاتا ہے تاکہ ہماری جو کرپشن ہے اس کی طرف لوگ نہ دیکھیں اور ان کو آپس میں لڑوا دیا جائے، انہیں آپس میں قتل و غارت گری کر دی جائے اور پھر ہم منصف بن کر جو ہیں وہ آ جائیں۔ بالکل۔ تو اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت لوگ سیاست سے بالکل لا تعلق ہو چکے ہیں، اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو، سمجھے نا، اور انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یار یہ نظر جو آ رہا ہے کہ درویشی بھی آئی جا رہی ہے، سلطانی بھی آئی جا رہی ہے۔ اس وقت جتنے بھی لوگ بیٹھے اقتدار میں، چاہے وہ 70 سال سے جتنے آتے رہے ہیں، وہ سب پاکستان کے دشمن، عوام کے دشمن ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ جب تک یہ سسٹم نہیں بدلے گا، اور اس سسٹم کو بدلنے کے لیے خاکسار تحریک نے آغاز کر دیا ہے۔ بالکل سر، اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بات کریں گے، ایک بریک کی جانب چلتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم لوگ خاکسار تحریک کے بارے میں بات کر رہے تھے، ہم نے ان کے بانی کے بارے میں بھی بات کی، اور اس کے علاوہ جو ہے یوم دفاع سے بھی ریلیونٹ ہم نے بہت ساری انفارمیشن آپ کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے ساتھ خاکسار تحریک کے جو قائد ہیں وہ موجود ہیں، جنہوں نے انیشلی جب بر صغیر تھا، پاکستان انڈیا میں تقسیم نہیں ہوا تھا، تو تب ہی انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بہت سارے خدمات سر انجام دیں۔ ان کی تحریک نے جو ہے وہ انسانی رائٹس یعنی انسانی حقوق کے لیے بہت کام کیا ہے، فرام بگننگ آف یعنی کہ 1947 سے بھی پہلے جو ہے انہوں نے بہت سارا جو ہے وہ اس میں کردار اپنا سر انجام دیا ہے۔ سر آپ سے جو ہے وہ آپ کی پرسنل انفارمیشن بھی لوں گی میں کہ خاکسار تحریک میں جو ہے کیسے آپ نے قدم رکھا، یا بیسیکلی آپ کا تعلق ہی خاکسار تحریک تھا، یا آپ نے جوائن کیا اس کو، کیسے آپ کے اندر یہ ذیل پیدا ہوا؟ یہ آپ نے سوال اچھا کیا۔ بات یہ ہے کہ میرے دادا حاذق الہند حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی، جو ہندوستان کی 7 ریاستوں کے مولج تھے، جی، لاہور میں، آپ دہلی سے لاہور آگے تھے، اور لاہور میں سن 1906 میں آپ نے دواخانہ کشمیری بازار لاہور میں بنایا، اور آپ کا بہت زیادہ تعلق تحریک سے، علامہ مشرقی سے بہت زیادہ تعلق تھا۔ علامہ صاحب کی آپس میں ملاقاتیں رہیں اس دوران میں۔ پھر 19 مارچ 1940 کا جو ایک واقعہ پیش آیا، یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ انگریز نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، پابندیاں لگا دی تھی۔ تو جب 313 خاکساروں نے یوم بدر کے حوالے سے انہوں نے یاد تازہ کرنے کے لیے 313 خاکساروں نے لاہور میں طبی کے مقام پر باقاعدہ وہاں سے گزر رہے تھے، اور تحصیل بازار سے ہوتے ہوئے انہوں نے جانا تھا شاہی مسجد نماز کے لیے، جمعے کی ادا کرنے کے لیے۔ تو اس موقع پر کرنل بیٹی نے راستہ روکا، اس کی فوج نے راستہ روکا، اور وہاں پر انہوں نے ایک جو خاکسار سالار تھا اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، جس پر خاکسار سالار کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک خاکسار نے، چونکہ بیلچے جو ہے وہ ان کا ہتھیار تھا، تو بیلچے سے
انہوں نے اس کرنل بیٹی کی گردن اتار دی، اوہ کیونکہ وہ ایک جو انگریز کی دہشت تھی، خوف تھا، وہ خوف جو ہے وہ مسلمانوں پر، ہندوؤں پر، ہندوستانیوں پر بہت زیادہ طاری تھا۔ وہ اس واقعے کے بعد انگریز کے پیر اکھڑ گئے۔ جس وقت ان گردن اتاری ہے اس کے بعد جو خاکساروں نے بیلچوں سے اور انگریزوں نے بندوقوں سے گولیاں شروع کر دی، اور اس موقع پر سینکڑوں خاکسار جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ یہ واقعہ ہوا، پورا من دستے پر انہوں نے روکا گیا، اور پورا من دستے کے ساتھ جو ہے انہوں نے یہ تشدد شروع کیا، اور وہاں پر باقاعدہ اندرون شہر میں لاہور کے خاکساروں نے لوگوں وہاں پر باقاعدہ مقابلہ کیا۔ ہم آج یہ بات میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک ہمارے پٹے پر ہے، جس طرح ترکی کے ساتھ معاہدہ ہوا، اسی طرح پاکستان کے ساتھ بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کا معاہدہ ہے۔ صحیح، اس کو بھی 100 سال کے بعد آزادی ملے گی، مگر ہم نے 100 سال نہیں۔ اگر آج ہمارے ملک کی عوام، قوم ہمارے ساتھ دے تو یقین واثق ہے کہ ہم اس ملک کو اس سے پہلے آزادی دلا دیں گے، کیونکہ وہ نظام، وہ سسٹم، جب آپ کا آئین، آپ کا قانون، آپ کا کانسٹیٹیوشن آپ کے لیے آزادی دیتا ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشن جو آپ کو زندہ رہنے کا حق دیتا ہے۔ بالکل، علامہ مشرقی نے ایک آئین بنایا تھا، آئین مشرقی، کہ ہندوستان جب آزاد ہوگا تو وہ، یا پاکستان بنے گا تو وہی آئین مشرقی جو ہے وہ مرتب کیا تھا۔ وہ آئین مشرقی ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں منوعن شامل ہے۔ صحیح، انہوں نے فیوڈل لا کو ختم کر دیا۔ پاکستان میں فیوڈل لا موجود ہے، جاگیردارانہ نظام، سرمایہ دارانہ نظام، سرداری نظام، چودھری نظام موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سسٹم میں طاقتور کو طاقتور اور غریب کو کمزور کر کے اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آخری لفظ ہے، ہم خاکسار تحریک کے لیے جان و مال، تن من دھن قربان کریں گے۔ دوسری بات، خاکسار تحریک علامہ مشرقی یونیورسٹی، علامہ مشرقی ہسپتال اور علامہ مشرقی کالج بنائے گی، تاکہ علامہ مشرقی کے نظریات فالو کیے جائیں۔ آخری بات، خاکسار تحریک چاہتی ہے کہ ملک میں سب کالجوں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں فوجی تربیت دی جائے، تاکہ وہ تربیت حاصل کرنے کے بعد لوگ ملک اور قوم کے خدمت گزار بنے، محافظ بنے۔ بالکل، فی امان اللہ۔ تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ ہیئر۔ اپنی میزبان فلک قادر کو اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔